हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज आपकी क्लास है जी कश्मीर के दिलकश बागात। ये सबक का नाम है। 7th क्लास है आपकी उर्दू की। तो आज हम कुछ बागात के बारे में, कश्मीर के बागात के बारे में पढ़ेंगे, खूबसूरत बागात के बारे में। ये एक आपको दिया गया यहाँ पे एक खूबसूरत बाग है। ये टुलिप गार्डन बोलते हैं इसको। कश्मीर में बहुत ही मशहूर है। यहाँ पर बहुत सारे सियाह लोग आते हैं दूर दूर से, बाहर से आउट ऑफ कश्मीर के लोग जो होते हैं वो आते हैं यहाँ पे, सियाह लोग। कश्मीर एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो यहाँ से हम शुरू में काजी गुंड। 30 मई 2012 की बात है ये, ईस्वी में। प्यारे दोस्त नवीद, यहाँ पे ये काजी गुंड से एक जगह का नाम है कश्मीर का। तो यहाँ से ये अपने दोस्त को एक ख़त लिख रहा है। तुम्हारा प्यारा ख़त मिला, शुक्रिया। ये जानकर मसरत हुई। मसरत खुशी को कहते हैं, यानी ये जानकर खुशी हुई। मसरत कहते हैं कश्मीर की बड़ी झीलों यानी वुल्लर और डल के बारे में। यानी कि ये कहता है अपने दोस्त को, ये बागात है यहाँ पे, अपने दोस्त को इस बारे लिख रहा है कि आपका हाथ मिला, पढ़कर बहुत खुशी हुई। झील डल और झील वुलर के बारे में जो उसने लिखा है। आगे क्या है जी? मालूमात में ने तुम्हें पहले हाथ में लिख भेजी थी, वो तुम्हें पसंद आई। तुम यहाँ आते तो ये 2 मशहूर झीलों का खुद नज़ारा करते। कश्मीर के सबसे मशहूर झीलें 2 बड़े, एक का नाम है वुलर, एक का और झील डल। तो ये इसको लिख रहे हैं अपने दोस्त को कि आप अगर यहाँ आते तो आप खुद ही इसका नज़ारा लेते। इस बार तुमने कश्मीर के बागात के बारे में पूछा है। इस बार क्या है जी? वो बोल रहा है कि आपने कश्मीर के बागात के बारे में। कश्मीर के बागात कैसे हैं जी? बाग की जमा है बागात। तो इन बागों की खूबसूरती बयान से बाहर है। मैं वो अल्फाज कहाँ से लाऊं कि कश्मीर के हसीन और जमील बागात की तस्वीर खींच सकूं। हसीन और जमील होता है जी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। क्या कहता है? वो अल्फाज कहाँ से लाऊं मैं जो कश्मीर की हुस्न और जमील बागात तस्वीर खींच सकूं। मैं तरह तरह के फूलों का रंग बता सकता हूँ, लेकिन उनकी खुशबू तो मैं कैसे सुनाऊँ। क्या कहते हैं अपने दोस्त को कि मैं आपको हर किस्म के फूल का नाम बता सकता हूँ, है ना जी? ये लिखा हुआ है, हर तरह के फूल का नाम बता, लेकिन उनकी खुशबू कैसे आपको तुम्हारे तक पहुँचाऊँ। आप कभी आएंगे तो इन बागात का मज़ा लेंगे। तो सब्ज़े के तहतों का जिक्र कर सकता हूँ, लेकिन उनकी महमले फ़र्श पर नंगे पैर चलने की फ़ुर्सत बख्श कैफियत कैसे महसूस कराऊँ। क्या कहते हैं जी? मखमल जी जैसा फ़र्श, मखमल जैसा। ये मखमल जो होता है जी बहुत ही एक सॉफ्ट किस्म की कालीन होती है, मतलब। तो उस पर आप नंगे पाँव जैसे चलते हैं, ऐसे आपको मैं कर सकता हूँ, लेकिन उनकी महसूस कैसे करूँ, उनकी कैफियत आपको कैसे महसूस कराऊँ। चिनारों की घनी छाँव की तस्वीर खींच सकता हूँ, लेकिन उसकी तारीखी पेश ठंडक कैसे पहुँचाऊँ। क्या कहते हैं जी? तो ये कहते हैं जी उसकी कैफियत कैसे महसूस करूँ। चिनारों की घनी छाँव की तस्वीर खींच सकता हूँ, लेकिन उसकी ताजगी बख्श ठंडक कैसे पहुँचाऊँ, है ना जी? चिनारों का जो घने छाँव होते हैं, यहाँ पे कश्मीर में बहुत ज़्यादा चिनार के दरख्त होते हैं, उनके साए जे बहुत ही दूर दूर तक साए फैले होते हैं। तो वही कहते हैं अपने दोस्त से उनकी ठंडक कैसे पहुँचाऊँ। फिर भी तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक मैं यहाँ के ख़ास बागात के बारे में लिखता हूँ। ये कहते हैं फिर भी मैं तुम्हें जो कश्मीर के बहुत ही मशहूर बाग हैं ना जी, उनके बारे में लिखता हूँ, ताकि जयपुर के गर्म मौसम में तुम कुछ राहत महसूस कर सको, है ना जी? उनके बारे में ऐसे बोलते हैं, हम लिखेंगे कि तुम्हें ऐसा फील हो कि उससे राहत, गर्मी से राहत महसूस कर सको।
یہ ہے آپ کے یہاں سے. تو کیا لکھتے ہیں آگے؟ کشمیر کے زیادہ تر باغات مغل بادشاہوں نے لگوائے. کس نے لگوائے جی؟ یہ ہسٹری ہے کشمیر کے کہ کشمیر میں مغل بادشاہوں نے تمام باغات جو ہے مشہور باغات بنائے ہیں. جیسے شالیمار، نشاد، یہ جو بڑے بڑے باغات ہیں آپ کے دیکھیں، یہ مغل بادشاہوں نے بہت ان پہ کام کیا ہے. یہ انہی کے بنائی ہوئی چیز ہے کشمیر میں. مغلوں کا ذوق جمال مشہور ہے. تاج محل، لال قلعہ اور فتح پور سیکری ایسی ذوق جمال کے مظاہر ہیں، ہے نا جی. یہ مشہور جگہ جو ہیں تاج محل جیسے، لال قلعہ، فتح پور، تو یہ مشہور جگہ جو ہیں یہ کس نے بنائی ہے جی؟ یہ مغلوں نے بنائی ہیں ہندوستان کے اندر. تو باغوں کا شوق و ترکستان و اور ایران سے اپنے ساتھ لائے تھے. جب یہ ایران سے آئے تھے جی مغل لوگ جو حکومت کی جنہوں نے ہندوستان میں، تو اس کے بعد یہ کشمیر میں انہوں نے یہ کہاں سے لایا تھا جی؟ ایران سے، ترکستان اور ایران سے لائے تھے. کشمیر کے قدرتی مناظر اور یہاں کی آب و ہوا نے مغلوں کے ذوق جمال کو اور بھی جلا بخشی. کشمیر میں انہوں نے جو باغات تعمیر کیے، ہے نا جی، تعمیر کیے اور ایسی جگہوں پر ہیں کہ مغلوں کے حسن انتخاب کی داد دینی پڑتی ہے. جہاں جہاں انہوں نے یہ باغات بنائے ہیں جی، پہلے تو میں بتاؤں ذوق و جمال کہتے ہیں جی خوبصورت کا شوق، خوش مزاحی ہے نا جی. تو جہاں جہاں یہ انہوں نے یہ باغوں کی تعمیر کی ہوئی ہے تو یہ ان کے انتخاب کی داد دیتی ہے. حسن انتخاب ہوتا ہے جی، عمدہ پسند ہے نا، ان کو بہت ہی مطلب عمدہ قسم کے کام کیے ان کے اوپر، جو ہمیشہ جو تاریخ میں آج تک وہ مشہور نظر آ رہی ہے سب چیزیں. جیسا کہ آگے انہوں نے کہا یہاں کے مغل باغات کے عام طور پر پہاڑوں کے دامن میں واقع ہیں. جو بھی باغ ہیں جی کہاں ہیں؟ یہ پہاڑوں کے دامن ہوتا ہے جی، پہاڑوں کے قریب یعنی پہاڑوں کے نزدیک ترین جگہ میں. تو شالیمار باغ، نشاط باغ اور چشمہ شاہی پہاڑ کے دامن میں جھیل ڈل کے کنارے دعوت نظارہ دیتے ہیں. کون کون سے باغ جی مشہور ہیں جو ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں؟ ایک تو شالیمار، اس کے بعد نشاط باغ، اس کے بعد چشمہ شاہی پہاڑوں کے دامن میں جھیل ڈل کے کنارے دعوت نظارہ دیتے ہیں، ہے نا جی. یہ باغ کشمیر کے سب سے مشہور باغ ہیں. تو شالیمار جو ہے جب بھی آپ بچوں سے کشمیر میں جائیں گے تو ان باغوں کا چکر لگانا نہ بھولیے گا، کیونکہ یہاں پر بہت سارے سیاح لوگ دنیا کے ہر کونے سے آتے ہیں. کشمیر کی واحد یہ اس چیز کو خوبصورت بناتی ہے ان باغوں کے نام سے، نشاط باغ، چشمہ شاہی. یہ ایک اور چشمہ شاہی جو ہے وہاں پہ ایک چشمہ ہے ایسا جس کا پانی میٹھا ہے، بہت ہی اچھا پانی ہے پینے کے لیے. تو آگے کیا جی؟ ان باغوں سے جھیل ڈل کی اور جھیل ڈل سے ان کی خوبصورتی دوبالا ہو گئی ہے نا جی. ان باغوں سے جھیل ڈل جو ہے، جو آپ ان کے سائڈ میں واقع ہے جھیل ڈل، دوبالا ہونا جی ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں دگنا ہو گیا ہے، یعنی کہ ڈبل ہو گیا ہے ان باغوں کی ویلیو. کس کی وجہ سے؟ جھیل ڈل کی وجہ سے. جھیل ڈل ایک بہت ہی خوبصورت لیک ہے کشمیر کی، جو بہت اس میں بوٹس وغیرہ کا کام ہوتا ہے بہت ہی. تو آگے ہے جی یہاں پہ یہ شالیمار باغ دیا گیا ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ آپ کا شالیمار باغ ہے. تو شالیمار باغ ان باغات میں سب سے پرانا ہے نا جی، جس کی بنیاد مغل بادشاہ جہانگیر نے 1219 میں ڈالی تھی، ہے نا جی. کب ڈالی تھی؟ 1619 میں، ہے نا جی. جہانگیر بادشاہ بہت ہی مشہور بادشاہ گزرے مغل بادشاہوں میں سے،
اس کے 11 برس بعد شہنشاہ کے دور میں باغ کو وسعت دی گئی اور اس کی زینت کو بڑھا دیا گیا ہے نا جی۔ اس کے بعد کون سے بادشاہ جی؟ شاہ جہاں جب آئے تو انہوں نے اس پر اور کام کیا، اس کو مطلب جو بھی کام تھا اس کی زینت کو اور بڑھاوا ملا۔ شالیمار باغ سری نگر سے 10 کلومیٹر دور شمال مشرق کی جانب پہاڑوں کے دامن میں واقع ہے۔ شالیمار باغ جو ہے یہ سری نگر سے 10 کلومیٹر ہے نا جی، شمال مشرق کی جانب پہاڑوں کے دامن میں واقع ہے، پہاڑوں کے بیچوں بیچ ہے نا، بیچ میں 2 پہاڑ ہیں، کے بیچ میں یہ شالیمار باغ ہے۔ تو یہ 4 برابر طبقات میں منقسم ہیں۔ اوپر سے باغ میں ایک ندی داخل ہوتی ہے نا جی۔ باغ یہ جو ہے شالیمار باغ، اس میں ایک پانی آ رہا ہے، یہ پہاڑوں سے آ رہا ہے، اوپر سے پہاڑ ہے جو یہ باغ میں سیدھا آتا ہے، تو یہ بہت ہی خوبصورت پانی لگتا ہے وہاں پہ۔ تو اس کے بیچوں بیچ گزرتے ہوئے نیچے ڈل جھیل سے ملتی ہے۔ یہ ندی جو آتی ہے جی، چھوٹی سی ندی ہے باغات میں، اس باغ میں، تو یہ جھیل ڈل کے ساتھ جوائنٹ کرتی ہے۔ اس ندی پر کئی چھوٹی بڑی 12 دریا تعمیر کی گئی ہیں، ہے نا جی، 12 دریا تعمیر کی گئے ہیں۔ اوپری طبقے کے وسط میں سیاہ سنگ مرمر کے جو برادری ہے، اس میں بادشاہ گرمیوں کے دن گزارتا تھا ہے نا جی، بادشاہ جو تھا گرمیوں میں دن گزارتا تھا کہ کب جی، سنگ مرمر جہاں پہ لگا ہوا ہے۔ تو یہ برادری سنگ مرمر کی جو برادری ہے جی، برادری کا مطلب ہوتا ہے جی بڑے دروازوں والا مکان، اسے کہتے ہیں نا، بڑے دروازے جس میں ہوتے ہیں، اس میں جو بادشاہ جو تھے وہ گرمیوں کا دن گزارتے تھے۔ یہ برادری 50-30 فٹ اونچا ایک چبوترے پر بنی ہے نا جی، اس میں سیاہ رنگ یعنی کالے رنگ کا ہے نا جی، سیاہ رنگ کے سنگ مرمر کے 6 منقش ستون ہیں۔ کیا ہیں جی؟ 6 منقش ستون ہیں، اور برادری کے ارد گرد ایک تالاب ہے جس میں متعدد فوارے لگے ہیں۔ باقی 3 طبقوں میں جو چھوٹی چھوٹی برادریاں ہیں وہ بھی قابل دید ہیں۔ یہاں سے فواروں کا خوبصورت نظارہ بہت ہی سکون بخش محسوس ہوتا ہے۔ تو ندی کے دونوں طرف مخمل سبزہ ہوتا ہے جی، یہ نرم ٹائپ کا سبزہ ہوتا ہے، جس میں مناسب جگہوں پر پھولوں کی کیاریاں لگی ہوئی ہیں۔ تمہیں معلوم ہوگا کہ لاہور میں بھی ایک باغ شالیمار کے نام سے مشہور ہے، جو 1634 میں بنایا گیا ہے نا جی۔ ممکن ہے کہ کشمیر کے شالیمار باغ ہی ان کے نام سے ان کا یہ نام پڑا ہے۔ کہاں جی؟ لاہور میں بھی شالیمار باغ مشہور ہے، جو 1634 میں بنایا ہے۔ یہ تو ممکن ہے یہ کشمیر کا باغ بھی ان کے نام سے مشہور پڑا ہے۔ شالیمار سے کچھ ہی فاصلے پر نشاط باغ کے نام سے مغل دور حکومت کی ایک اور یادگار ہے۔ کیا ہے جی؟ شالیمار باغ سے کچھ ہی دور فاصلے پر نشاط باغ ہے نا جی، نشاط باغ جو ہے وہ دور مغلوں کے حکومت سے یادگار ہے۔ یہ باغ نور جہاں کے بھائی آصف خان نے 1634 میں بنایا۔ کس نے بنایا جی؟ نور جہاں کا بھائی جو تھا آصف خان۔ روایت ہے کہ اس کے 12 طبقے تھے، اس کے 12 طبقے تھے۔ کتنے جی؟ 12 طبقے تھے، لیکن موجودہ صورت میں یہ 10 طبقوں پر مشتمل ہے۔ باغ کے بیچوں بیچ تالاب ہے جن سے 3 فٹ چوڑی نہر بہتی ہے۔ کتنی ہے جی؟ 3 فٹ چوڑی نہر باغوں کے بیچ سے آتی ہے یہ نہر۔ تو نشاط باغ کی بالائی طبقے میں ایک برادری ہے۔ باغ سے جہاں سے باغ کا پورا منظر دیکھنے کو ملتا ہے، یہاں کئی قدوار سایہ دار چنار ہیں نا جی، قدوار ہو گئے لمبے قد والے
اونچے اونچے درخت، سایہ دار درخت چنار کے ہیں۔ نہر کے دونوں طرف جوروشی ہیں، ان کے ساتھ ساتھ سرخ اس طرح قطار میں کھڑے ہیں جیسے سیاحوں کا استقبال کرتے ہیں، ہے نا جی۔ سیاح ہوتے ہیں جی، یہ جو لوگ باہر سے آتے ہیں، سیاح لوگ، ان کو کہتے ہیں سیاح، یعنی کہ گیسٹ لوگ، جو مہمان لوگ آتے ہیں دیکھنے کے لیے، وہ سیاح۔ اس کے علاوہ دونوں طرف رنگ برنگے پھولوں کی کیاریاں ہیں۔ نشاط باغ میں صرف صبح کا منظر قابل دید ہوتا ہے، جب جھیل ڈل کے لہروں میں حلقورے اور پرندوں کی چہچہاہٹ دل کو سکون اور ذہن کو تازگی بخشتی ہیں، ہے نا جی۔ پرانے زمانے میں باغ میں چراگاہ کے لیے مٹی کے دیے استعمال ہوتے تھے، لیکن اب اس کے لیے بجلی کے کھمبوں کا انتظام ہے۔ کیا ہے جی؟ بجلی کے کھمبوں کا استعمال۔ تو آگے کیا ہے جی؟ یہاں پہ ایک اور باغ دیا گیا ہے، بہت ہی مشہور، چشمہ شاہی۔ اور چشمہ شاہی جھیل ڈل کے دائیں کنارے سے 2 کلومیٹر دور زبرون پہاڑی کو گود میں واقع ہے، پہاڑی کی گود میں واقع ہے۔ زبرون پارک ہے وہاں پہ سامنے، اس کے سامنے یہ چشمہ شاہی جو ہے یہ واقع ہے۔ تو یہ باغ شاہ جہاں کے دور میں مغل گورنر علی مردان خان نے 1632 عیسوی میں بنوایا۔ کس نے جی؟ یہ تھا مغل گورنر تھا علی مراد خان نام تھا اس کا۔ تو چشمہ شاہی کے پاس ہی در شکوہ کا بنوایا ہوا پری محل ہے نا جی۔ در شکوہ کا بنوایا پری محل جو ہے یہ سامنے آپ دیکھتے ہیں، یہ چشمہ شاہی کے پاس میں ہے۔ تو پری محل کی تعمیر دارا شکوہ نے ایک استاد وہند ملا شاہ کے لیے علم نجوم کے ایک اسکول کی حیثیت سے کی تھی، جہاں وہ ستاروں کی گردش کا مشاہدہ کرتے تھے، ہے نا جی۔ ستارے، جب رات کو ستارے نکلتے ہیں تو ان کی گردش کا مشاہدہ کرتے تھے نا۔ چشمہ شاہی کا نظارہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مغل باغات کا حسن محض ان کی وسط پر منحصر نہیں، اس حسن کا راز باغوں کی تربیت اور ان کے ذبائش میں بھی پوشیدہ ہے۔ باغ کی بالائی طبقے میں ایک چشمہ قول کی مانند ایک بڑی چٹان میں سے پھوٹتا ہے۔ چشمے پر ایک برادری ہے۔ برادری کا مطلب ہے جی، میں نے پہلے بتایا بڑا دروازہ ہے نا، جو افغان دور کے یادگار معلوم ہوتی ہے، جی۔ لیکن اس کی بنیاد بہرحال قدیم ہے، اس کی بنیاد جو ہے جی بہت پرانی ہے۔ تو سامنے پتھروں کا بنا ایک چبوترا ہے جس میں فوارہ لگا ہے۔ باغ کے دوسرے طبقے میں تالاب ہے، اس کے بھی فوارے اچھلتے رہتے ہیں، ہے نا جی۔ جو باغوں میں فوارے لگے ہوئے ہیں وہ باغ کی زینت کو اور بڑھا دیتے ہیں، اس میں خوبصورت ہے۔ چشمہ شاہی کا پانی صاف اور شفاف اور میٹھا ہے، اس ہضمے کے لیے اچھا استعمال ہوتا ہے، سمجھا جاتا ہے۔ ہضمے کے لیے یہ پانی بہت ہی فٹ رہتا ہے، یہ بڑا صاف اور شفاف پانی ہے، جیسے فلٹر کیا ہوا ہے، اس لیے لوگ یہاں سے بوتلوں میں پانی بھر کے لے جاتے ہیں۔ چشمہ شاہی کو ریاستی حکومت نے اب کافی وسعت دی ہے، اس سے آدھا کلومیٹر نیچے پہاڑی کی دامن میں ایک خوبصورت پارک بنائی گئی ہے، جو قدرتی مناظر سے حسن سے مالا مال ہے۔ اس کے تھوڑے سے فاصلے پر راج بھون بھی خوبصورت عمارت ہے، تھوڑے فاصلے پر جی راج بھون بنا ہوا ہے، جہاں گرمیوں میں ریاست کے گورنر رہتے ہیں۔ کون رہتے ہیں جی؟ راج بھون ہے وہاں پہ، ہمارے جو گورنر ہیں ہماری اسٹیٹ کے، تو وہ وہاں ہی بیٹھتے ہیں۔ سری نگر سے 25 کلومیٹر، کتنا جی؟ سری نگر سے 65 کلومیٹر دور اننت ناگ میں کے جنوب مشرق میں ایک قدیم چشمہ ہے، جو 1620 میں
ملکہ نور جہان نے اس چشمے کے سامنے باغ تعمیر کروایا اور اس کا نام بیگم آباد رکھا. کیا رکھا جی؟ بیگم آباد. نور جہان ایک بہت ہی مشہور تھی جی، تو عورت تھی. یہ اس نے کیا کیا جی، باغ تعمیر کرایا. اس نے بھی ایک چشمہ سائی کے سامنے باغ تعمیر کرایا. یہ باغ اچھا بل کے نام سے مشہور ہے. اچھا بل کے باغ دوسرے مغل باغات کے مقابلے میں چھوٹا لیکن بہت ہی پر رونق ہے. پہاڑ کے دامن میں پھوٹنے والے چشمے کا صاف و شفاف پانی باغ کے 3 طبقوں سے 3 نہروں کے ذریعے بہتا ہے. ان میں درمیان کی نہر زیادہ کشادہ ہے. بیچ والی نہر جو ہے، 3 نہریں بہتی ہیں، بیچ والی نہر جو ہے وہ زیادہ کشادہ ہوتی ہے جی، زیادہ چوڑی کھلی ہے. نہر کے دونوں طرف پھولوں کی کیاریاں اور روشنی مغلوں کے خوش مزاحی کا پتہ دیتی ہیں. اوپری طبقے میں تالاب ہے جس میں ایک خوش نما آبشار گرتا ہے. تالاب میں پتھروں کا ایک چبوترا بنا ہوا ہے. کیا بنا ہے؟ چبوترا. تو جہاں سے آبشار اور اٹکیاں کرتے ہوئے فواروں کا نظارہ کیا جا سکتا ہے. کیا ہے جی؟ جہاں سے آبشار اور اٹکلی کرتے ہوئے فواروں کا نظارہ کیا جا سکتا ہے. اچھا بال میں مغل دور کے بعض چناروں کے علاوہ ایک قدیم ہمار کا آثار بھی موجود ہے. تو آگے کیا جی، ایک اور باغ نسیم باغ سے مشہور ہے. نسیم باغ ہے جو جھیل ڈل کے کنارہ واقع ہے. یہ باغ 1638 عیسوی میں شاہ جہاں نے بنوایا. 38 عیسوی میں ہے نا جی. یہ باغ اونچے اونچے اور گھنے چناروں کے لیے مشہور ہے. یہاں گرمی کے موسم میں بھی ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے. کیوں ٹھنڈک ہوتا ہے؟ کیونکہ اس میں بہت سارے چنار کے درخت ہیں تو دھوپ کا اثر اتنا نہیں ہوتا ہے اس باغ میں. موسم خزاں کے چناروں کے پتے سرخ ہو جاتے ہیں. ایسا لگتا ہے جیسے چاروں طرف آگ لگی ہوئی ہو. یہ منظر دیکھنے کے لائق ہوتا ہے. نسیم باغ میں اس وقت کشمیر یونیورسٹی کے عمارتیں ہیں. کس کی؟ کشمیر یونیورسٹی بنائی گئی ہے. نسیم باغ یونیورسٹی جو آپ جائیں گے جب کشمیر یونیورسٹی میں تو وہاں سے پیچھے سامنے یہ نسیم باغ ہے. وہاں سے بہت سارے چناروں کے درخت ہیں. لیکن اس کے پاس ہی ڈل کے کنارے پر ایک خوبصورت پارک بنائی گئی ہے. یہاں قریب ہی حضرت بل کی مشہور درگاہ بھی ہے. اس کے قریب ایک اہم چیز کیا ہے جی، درگاہ حضرت بل جو ہے وہ درگاہ مشہور ہے. اس کے علاوہ بھی کشمیر میں کئی باغات ہیں جو خوبصورتی و دلکشی میں کسی طرح کم نہیں ہیں. ویری ناگ کوکر ناگ کے باغ میں بھی ناگ کے باغ ان میں خاص طور قابل ذکر ہیں. یہ دونوں باغ پہاڑ کے دامن میں پھوٹنے والے چشموں کے سامنے بنے ہیں. کہاں ہیں جی یہ باغ؟ دونوں پہاڑ کے دامن میں پھوٹنے والے چشمے. ویری ناگ بہت ہی قدیم ہے نا جی. ویری ناگ بہت ہی پرانا ہے جی. یہ قدیم ہے. مغل باغات سے مشابہت رکھتا ہے. کوکر ناگ کا پانی گرمیوں میں اس قدر ٹھنڈا ہوتا ہے جیسے برف. کوکر ناگ میں ایسا پانی ہے جی، گرمیوں میں بہت زیادہ ٹھنڈا ہوتا ہے، سردیوں میں وہ گرم ہو جاتا ہے. یہاں ایک کشادہ پارک بنائی گئی ہے جس میں مقامی اور بیرونی سیاحوں کا کیا ہے جی، جس میں مقامی اور بیرونی سیاحوں کا تانتا بندہ رہتا ہے نا جی. بیرونی سیاح لوگ بہت زیادہ وہاں سے آتے ہیں. کشمیر کے باغات اپنی خوبصورتی کی وجہ سے انتہائی پرکشش ہیں. دنیا کے کونے کونے سے یہاں سیاح آتے ہیں. دنیا کے بہت کونے کونے سے سیاح لوگ وہاں پہنچتے ہیں اور قدرتی حسن اور انسان کو ذوق و جمال دونوں کی داد دیتے ہیں. ان باغ کی وجہ سے جنت بے نظیر کشمیر کی خوبصورت دوبالا ہو گئی ہے. کشمیر کے قدرتی مناظر، یہاں کی برف پوش پہاڑیاں، اچھلتی کودتی ندیاں اور سرسبز میدان یوں تو
سال بھر سیاحوں کے لیے باعث کشش ہیں، لیکن ان باغات کی سیر کے لیے اپریل سے اکتوبر تک کا عرصہ زیادہ مناسب ہے۔ مجھے امید ہے کہ اس سال تم یہاں ضرور آؤ گے اور گرمیوں کی چھٹیاں یہیں گزارو گے۔ میں تمہیں کشمیر کے صحت افزا امکانات کے ساتھ ساتھ ان باغوں کی سیر بھی کراؤں گا۔ خدا تمہیں سلامت رکھے۔ آج تمہارا دوست یاور حیات۔ یہ تھا ایک لیٹر تھی جی جو اپنے دوست کو لکھی گئی تھی، تو اس کو جھیل ڈال کے علاوہ کشمیر کے باغات کے بارے میں بہت سارے باغات کے بارے میں ذکر کیا اپنے دوست کو، کہ وہاں سے جب آپ گرمیوں کے موسم میں بہت زیادہ گرم علاقے میں ہو تو اس کو ایک خط کے ذریعے اپنے دوست کو کشمیر کے باغوں کا منظر کرایا۔ تو یہ آپ کی کل کہانی تھی۔ اسی کے ساتھ ٹاپک کلوز ہوتا ہے۔ خدا حافظ۔